Assalamu alaikum. My name is Muhammad Sajjad, and today we are going to discuss John Locke. In previous video, in two videos, we have discussed Thomas Hobbes, nature of man, state of nature, and social contract as well. तो लास्ट वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया वो हमने थॉमस हॉब्स की जो उसने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ स्टेट थी, कि किस तरह एक जो पब्लिक है उसको रन किया जाए। तो उसके बाद आज जिस फिलासफर की हम बात करने जा रहे हैं वो है जॉन लॉक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट द जॉन लॉक। जॉन लॉक वाज द फिजिशियन एंड इंग्लिश फिलासफर. He was born in 1632 in England. But again, there was a tussles between Protestant and Catholic, and parliamentary system and monarchy. तो ये भी वो वक्त था, that was the time जब लोग आपस में लड़ रहे थे. Political instability थी, chaos था, turmoils थे, कोई प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ नहीं थी. जिस तरह थॉमस हॉब्स ने प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ दी थी कि ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि एवरी मैन इज़ पोजेसिव टू वर्ल्ड लाइफ. हर जो आदमी है वो प्रोटेक्शन चाहता है. तो उस तरह जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप पिछली अगर लास्ट वीडियो में देखेंगे तो आपको मिलेगा. सो हियर अगेन जो प्रोटेस्टेंट थे वो कैथोलिक के जो है वो प्रोटेस्टेंट, और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इनके बारे में पहले कि तो हमारा जो आज का जो टॉपिक होगा वो किस चीज़ पर कवर होगा. वन इज़ जॉन लॉक. जॉन लॉक की जो थ्योरी ऑफ मैन नेचर है और उसके बाद स्टेट ऑफ नेचर है, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसको जो है वो कंपेयर करेंगे थॉमस हॉब्स की थ्योरी के साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि कैथोलिक क्या कौन है, प्रोटेस्टेंट कौन है. तो ये अगेन जो है एक जो है वो मिस्टीरियस जो है एक मुअम्मा बना रहता है कि ये क्या जो है वो चीज़ है. तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैथोलिक जो थे वो मोनार्की को सपोर्ट करते थे. वो कहते थे कि जो चर्च है वही अथॉरिटी है, उन्हीं को अथॉरिटी देनी चाहिए. जिस तरह पोप का आपने सिस्टम देखा होगा फ्रांस में जो आज भी है, लेकिन वो पावर जो है वो एक जो है वो आप देखेंगे उसको एक अलहदा सिस्टम से देखेंगे. लेकिन वहाँ पे वो कहते थे कि मोनार्कल सिस्टम होगा, वन मैन रूल होगा. तो इस तरह हम जो है वो चलने को तैयार हैं. लेकिन दूसरी साइड पे वो कहते थे कि एक पॉलिटिक्स जो है वो एक अलहदा चीज़ है और जो आपके चर्च हैं वो एक अलहदा चीज़ है. आज भी देखें अगर आप तो कुछ लोग जो हैं वो इसी तरह जिस तरह हम कहते हैं कि इस्लामिक कार्ड जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं खेलना चाहिए, तो लोग जो है वो इस्लामिक जो बहुत ज़्यादा जो है वो नज़दीक होते हैं तो वो ये कार्ड नहीं खेलना चाहिए. तो ये वही वक्त था जब जो है वो प्रोटेस्टेंट थे वो कहते थे कि चर्च की अपनी जो है वो रिस्पेक्ट है, ऑनर है, लेकिन उनको जो है वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि किस तरह जो है वो मैटर्स हैं, गवर्नमेंट के मामलात हैं, स्टेट के मामलात कैसे चलाने हैं, तो वो उसमें इंटरफेयर ना करे. वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो है वो सपोर्टर थे. सो इसीलिए जो है वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान जो है वो फाइट चल रही थी. वहाँ पे मोनार्कल सिस्टम कुछ लाना चाहते थे, कुछ मोनार्कल सिस्टम तो था लेकिन वो कुछ लोग जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम को लाना चाहते थे. सो देयर वाज अ टसल बिटवीन मोनार्की एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम, एंड दैट caused the chaotic situation in England. And it was a time when 1649 Charles I was killed and Cromwell take over the charge of that government. तो यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो क्या है, वो ये चीज़ है कि क्रोमवेल जो उसने डिक्टेटरशिप लाई थी वो क्या थी, और उससे पहले जो था वो भी मोनार्कल रूल था, वो भी एक वन मैन रूल था. और जब क्रोमवेल था वो भी कोई वो वोटों से नहीं आया था. हम अगर बात करते हैं कि अगर कि जी प्रोटेस्टेंट जो जब आ गए थे तो आप जो है वहाँ पे देखेंगे कि वन मैन रूल था, तो क्रोमवेल ने डिक्टेटरशिप संभाली थी. अब डिक्टेटरशिप और उसके साथ साथ हम डिस्कस कर चुके हैं मोनार्कल सिस्टम को. मैंने आपको लास्ट वीडियो में आई थिंक एरिस्टोटल की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मोनार्की जो होती है उसमें जो किंग होता है वो स्टेट्समैन होता है. तो ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि स्टेटमैन और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल लीडर होता है इनमें क्या फ़र्क है. पॉलिटिकल लीडर वो होता है जो सिर्फ नेक्स्ट इलेक्शन तक सोचता है. हम बात करते हैं जब
تو کیونکہ انسان کی نیچر جو ہے وہ بڑی سیلفش ہے، تو نیکسٹ الیکشن تک سوچے گا، اس کے لانگ ٹرم گول نہیں ہوں گے، اور وہ کہے گا کہ صرف جو ہے ہمیں مل جائے کچھ ہم سڑکیں، روڈز اور چھوٹے چھوٹے لانگ ٹرم جو ہے وہ جو پروجیکٹ ہیں وہ کمپلیٹ کریں، ہم لوگوں کو دکھائیں کہ یہ پروگریس ہم نے دکھائی ہے، یہ ہماری پروگریس ہے، یہ ہم نے یہ چیز بنائی، یہ چیز بنائی۔ لیکن جو اسٹیٹ مین ہوتا ہے، آپ پاکستان کی سیاست میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون سا وہ پالیٹیشین ہے جو لانگ ٹرم سوچتا ہے، جو کہتا ہے کہ لانگ ٹرم پالیسیز ہوں، ڈیمز ہوں ہمارے پاس جو ہے وہ درخت لگائیں ہم، اور یہ چیزیں وہ ہیں جو ٹائم ٹیکنگ ہے نا، اس کی ٹائم لیتی ہیں۔ اور وہ کون ہے جو صرف کہتا ہے روڈز اور یہ چیزیں بنائیں اور ہم جو ہے وہ آگے جو ہے وہ آن کریں، لوگوں کو دکھا سکیں۔ تو اسٹیٹ مین وہ ہوتا ہے جو اپنی جان نچھاور کرتا ہے، کوئی اس کی اپنی پراپرٹی نہیں بناتا، صرف عوام کے لیے جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ بات کرے۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ پالیٹکس میں جائے گی تو پالیٹکس میں کیا ہوگا کہ پولیٹیکل لیڈر صرف نیکسٹ الیکشن تک سوچے گا، چھوٹی چھوٹی گرانٹس لے گا اور ان کو وہ دکھائے گا کہ یہ دیکھ میں نے کام کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم جو بات کرنے جاتے وہ بھی مونارکل سسٹم تھی، اور وہاں پہ ہمارے پاس ڈکٹیٹر سسٹم تھا۔ اب وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ مونارکل سچویشن میں اسٹیٹ مین بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو رعایا ہوتی ہے، جو اس کی سپورٹر ہوتی ہیں، جب ملک اور اس کی جو عوام ہوتی ہے اس کے لیے وہ بہت زیادہ ہمدردی ہوتی ہے اس کے لیے۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ جو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، اور جب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا جو مونارکی میں جب کرپشن انوالو ہوتی ہے تو وہ ڈکٹیٹرشپ پہ آ جاتی ہے اور وہ ٹیرنی بن جاتی ہے۔ اور وہ ٹیرنی کیا تھی؟ وہ ڈکٹیٹرشپ تھی۔ میں نے آپ کو کچھ ایگزامپل بھی دی تھی اس طرح کی۔ تو اسی طرح جو ہے وہ کروم ویل نے سنبھالی، اور آفٹر دیٹ ریسٹوریشن ایج آپ دیکھیں گے جہاں پہ چارلس ٹو جو فرینچ میں اس وقت ایگزائل کیا گیا تھا کروم ویل کے دور میں، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح جب کوئی لیڈر جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے اس کو ایگزائل کیا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے۔ تو وہاں پہ جب کروم ویل آیا تھا تو اس نے بھی ایگزائل کیا تھا چارلس ٹو کو، اور چارلس ٹو اگین آتا ہے اور ریسٹوریشن ایج جو ہے وہ واپس آتی ہے اور وہاں پہ مونارکل سسٹم اگین آتا ہے۔ لیکن آفٹر دیٹ ان 1688 گلوریس ریولیوشن کیم، اینڈ اس وقت کیا ہوا کہ جو مونارکل سسٹم ٹوٹلی ٹرانسفارم انٹو پارلیمنٹری سسٹم، اینڈ جان لاک واز the supporter of that glorious revolution۔ سو یہ وہ وقت تھا جب جان لاک نے جو ہے وہ سپورٹ کیا پارلیمنٹری سسٹم کو۔ تو اس طرح جو ہے وہ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ فرسٹ گلوریس ریولیوشن میں جو ہے ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ تو ہو گیا، بٹ اٹ واز اے ٹائم آف مڈل کلاس واز ولنگ ٹو ری انفورس پارلیمنٹ سسٹم۔ آپ دیکھیں گے جب بھی مڈل کلاس کو، تو یہ مڈل کلاس ہی ہوتی ہے جو بہت زیادہ جو ہے صدمے سہ رہی ہوتی ہے، نہ ایلیٹ کلاس کو فرق پڑتا ہے، نہ ہماری جو ورکنگ کلاس یا لیبر کلاس جو اس سے نیچے ہوتی ہے ان کو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے تو ایک سفید پوش کو پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے تو ان لوگوں کو جو ہے وہ پے لیتے ہیں، اور ان کی جو پے ہوتی ہے وہ ایک منتھ کے جب 5-6 دن 10 دن رہتے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ختم ہو جاتی ہے رقم، اور وہ پھر جو ہے وہ مانگ تانگ کے گزارا کرتے ہیں، پھر جو نیکسٹ پے آتی ہے اس پہ چلتے ہیں۔ تو یہ ایک مڈل کلاس ہے جو ہر وقت جو ہے وہ مشکل میں رہتی ہے۔ دکھانے میں تو وہ بڑی اچھی آپ کو سوٹیبل لگے گی، لیکن اندر میں وہ کیا چل رہا ہوتا ہے وہ نہیں کوئی پتہ۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جان لاک جو پارلیمنٹری سسٹم تھا، تو اس نے اپنی، جیسے ہم نے بات کی، جب ہم بات کرنے جا رہے ہیں نیچر آف وومن اکارڈنگ ٹو جان لاک، نیچر کیا ہے؟ پریویس وی ہیو ڈسکس دا تھامس ہال، بٹ وی ہیو ڈسکس، وہ کہتا ہے وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ مین از اے سیلفش گریڈی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مین جو ہے وہ پیسفل ہے، لیکن جہاں پہ وہ کیا بات کرتا ہے کہ دیر از نو ڈاؤٹ، کیونکہ جان لاک کے جو نظریات تھے وہ بالکل مختلف تھے، اپوزٹ آپ دیکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں دیر از نو ڈاؤٹ مین از سیلفش بٹ ہی واز ریشنلسٹ، ہی لائک پیس اینڈ کنڈیوسیو انوائرمنٹ۔ He said although man is selfish but he has compassion, empathy, sympathy, relentless, peace lover. He is a peace lover۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے وہ empathy اس میں نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے۔ So he said man is capable of being compassion, taking care۔ وہ کہتا ہے کہ انسان ہمدردی کے قابل ہے، انسان دوسروں کے مفاد کو پرائورٹی دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ سیلفش ہے، وہ کہتے ہیں پیسفل ہے، کنڈیشن انوائرمنٹ رکھتا ہے۔ یہ لیکن یہ نظریات ہیں، یہ تھامس ہابس کی ہم بات کر رہے ہیں اب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں جان لاک، جس میں تھامس ہابس کہتا تھا کہ نہیں، انسان تو سیلفش ہے، انسان تو گریڈی ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو انارکی پائی جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پیسفل ہے، انسان although is selfish but
وہ یہ چیزیں دیکھتا ہے کہ انسان کے مفاد کو وہ ترجیح دیتا ہے. تو یہ اپنی اپنی سوچ، یہ میں نے آپ کو آئیڈیالزم کے بارے میں جب بتایا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے کہ ایک جو انسان ہے وہ دنیا کو کس پرسپیکٹیو سے، کس نظریے سے دیکھ رہا ہے. یہ وہ آئینہ ہوتا ہے جس سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں. تو وہ کہتا ہے جان لاک کہ مین از ہمدردی کے قابل ہے. وہ کہتا ہے کہ مین برن ایکول ناٹ ان کیپیسٹی بٹ رائٹ دی پوزیسز. وہ کہتے ہیں رائٹس تو رکھتا ہے انسان جو ہے وہ کیپیسٹی میں تو نہیں ہے برن پیدا ہوا، لیکن رائٹس جو ہیں وہ سب کے لیے جو ہے وہ برابر ہیں، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے. یہ نہیں ہے کہ رائٹس جو ہیں وہ امیروں کے لیے اور ہوں گے، جو غریب ہوں گے ان کے لیے اور ہوں گے. تو یہ چیز جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اس سے ڈکلائن کیا تھا، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا. So according to him, man is selfish, man is a self-centered and not selfish. So ہم اس پہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ man is a self-centered but not selfish. اب اس میں تھوڑا سا آپ ڈفرینس دیکھ لیں، اس میں بڑی پازیٹیو بات آپ کو یہ ملے گی کہ ایک سیلف سینٹر ہوتا ہے، ایک ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وہ بڑا سیلف سینٹر ہے. سیلف سینٹر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، سیلفش جو ہے وہ بری بات ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ سیلف سینٹر ہوتے ہیں تو اٹ مینس دیٹ کہ آپ اپنی رائٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کس طرح امپروو کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ گپ شپ کے لیے یا ہمیں ٹائم نہیں دیتے آپ، لیکن آپ کہتے ہیں میں نے اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، میں نے پڑھنا ہوتا ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یہ بڑا سیلف سینٹر ہے، وہ اپنی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے آگے کس طرح بڑھنا ہے. لیکن دوسری طرف جب آپ دیکھیں گے کہ سیلفش، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سیلفش یہ ہوتا ہے جب آپ کو فائدہ مل رہا ہو کسی چیز سے اور آپ وہ فائدہ لیں اور چاہے وہ دوسرے انسان کو جو ہے وہ رونڈ کر چلے جائیں، تباہ کر کے چلے جائیں، اس کے رائٹس کو پامال کر کے چلے جائیں، اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو، کوئی بات نہیں، آپ کو فرق نہیں پڑے گا. آپ کہیں گے میری چیز جو ہے وہ مجھے حاصل ہو، چاہے وہ دوسرے انسان کو جو بھی ہو. لیکن سیلف سینٹر یہ نہیں کہتا. سیلف سینٹر وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، انسان کے مفادات کو ترجیح دینی ہے، جو میں نے لاسٹ میں آپ کو بات بتائی ہے. سو اس لیے اس نے کہا کہ اکارڈنگ ہی از اے سیلف سینٹر ناٹ he does not a selfish. It does not mean that he is unable to take care of other rights. وہ other rights کو دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ man, reason and passion are present in balanced form. اور اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ he said reason in man guides him not to harm the other in life, property, liberty, health. So man is enough to understand that if he gives that respect, the life, liberty, health, property, other will also respect his rights. Means that وہ کہتا ہے کہ انسان بڑا ریشنلسٹ ہے، ریزن رکھتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ لائف، لبرٹی، دوسروں کی ہیلتھ، دوسروں کی رسپیکٹ اور یہ چیزیں وہ نہیں دیکھے گا، لیکن وہ دیکھتا ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے. یہ چیز نہیں ہے کہ انسان جو ہے اتنا خود غرض ہے کہ وہ صرف اپنی چیزوں کو دیکھے گا. تو یہ آئیڈیا جو ہے یہ جان لاک کے مطابق ہے. آپ اس کے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ ٹائم ہے آپ کو میں بتا سکوں 1632 کا. یہ 17 سینچری کی بات کر رہے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہو رہی. اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں آج کے نظریے سے، کچھ باتیں ہوں گی جو آپ اس سے جو ہے وہ ڈکلائن کر سکتے ہیں، انکار کر سکتے ہیں، ڈس ایگری کر سکتے ہیں. لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ بھی بات ہو سکتی ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد ہم نے بات کی اسٹیٹ آف نیچر کی. تو میرے خیال میں یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی ہو چکی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو اسٹیٹ آف نیچر ہے اس کو ہم اور اس کے بعد سوشل کنٹریکٹ ہے، تو اس کو ہم جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ تب دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.